बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। गाज़ा में कल रात क़यामत गुजर गई। एक हॉस्पिटल पर हमला हुआ जिसमें 500 से ज़्यादा हलाकतें हुई। ये कई बरसों का सबसे बदतरीन हमला है। इस हमले के बाद पूरी मुस्लिम दुनिया में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई और इसके बहुत कुछ असरात पड़ते नज़र आ रहे हैं। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। गाज़ा हॉस्पिटल हमले पर मुस्लिम दुनिया में गम और गुस्सा, कई मुल्कों में एहतजाज। जद्दा में OIC की हंगामी मीटिंग। ईरान ने कहा इसराइल पर पाबंदियां लगाई जाएं। हॉस्पिटल हमले के बाद जॉर्डन ने बाइडेन की मेजबानी से इनकार कर दिया। सुलह की कोशिशों को धक्का। सीसी ने कहा गाजा से फलस्तीनियों को जबरदस्ती नहीं निकाला जा सकता। हॉस्पिटल हमले के बाद मगरबी किनारे में महमूद अब्बास के खिलाफ मुजाहरे। जॉर्डन में एहतजाजी इस्राएली सफारत खाने में घुस पड़े। हॉस्पिटल हमला इस्लामी जिहाद की मिसफायर का नतीजा है, इसराइल ने किया दावा। यूनाइटेड नेशंस ने कहा तहकीकात होनी चाहिए। तनाव के बीच बाइडेन इसराइल पहुंचे। नेतन्याहू से मुलाकात। कहा हॉस्पिटल हमला दूसरी टीम की वजह से हो सकता है। रशिया, चाइना और कई मुल्कों ने की हॉस्पिटल हमले की मजम्मत। कहा लड़ाई फौरी बंद होनी चाहिए। गाजा में फ्यूल की सूरत हाल नाजुक। वजारत सेहत ने कहा 1 लीटर फ्यूल भी अहम है। कई हॉस्पिटल्स में काम ठप। फलस्तीनियों को इज्तिमाई सजा नहीं दी जा सकती। UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस का खिताब। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। गाज़ा में कल रात क़यामत की रात थी। इसराइल ने गाज़ा के एक हॉस्पिटल पर, जिसका नाम अल अहली हॉस्पिटल है, एक बदतरीन हमला किया जिसमें 500 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। इस हॉस्पिटल में कई लोगों का इलाज हो रहा था, कई ज़ख्मी शरीक थे और कई लोग हमलों से बचने के लिए वहाँ पर पनाह लिए हुए थे और ऐसे लोगों की तादाद हज़ारों में थी। इतने बड़े सानहे के बाद इसराइली सदर जो बाइडेन, जो ख़ुद को दुनिया का शायद ठेकेदार समझते हैं, इसराइल पहुंचे। उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। हॉस्पिटल हमले की मजम्मत करना तो दूर की बात है, उन्होंने कहा कि वो इसराइल के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि अमेरिका हमेशा इसराइल का साथ देता रहेगा। हॉस्पिटल पर हमले के बाद मुस्लिम दुनिया में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। कई मुल्कों में इसके खिलाफ एहतजाज किया गया। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना कर्ब बयान किया। इस हमले के कई नतीजे निकल रहे हैं। पहले तो जॉर्डन ने बाइडेन के साथ एक मीटिंग की मेज़बानी से इनकार कर दिया, जिसमें इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास भी हिस्सा लेने वाले थे। इस मीटिंग में इंसानी मदद, कैदियों के तबादले, जंगबंदी वगैरह के बारे में बातचीत होने वाली थी, लेकिन अब ऐसी कोशिशों पर सवालिया निशान लग गए हैं। बाइडेन के साथ मुलाकात के मौके पर नेतन्याहू ने यह बात दोहराई कि वो हमास को सबक सिखाएंगे। अमरीकी सदर बाइडेन ने इसराइल के इस दावे की तायद की कि फ़लस्तीनी फाइटर्स ही गाज़ा हॉस्पिटल पर हमले के लिए ज़िम्मेदार हैं। इसराइली अहदेदारों ने दावा किया कि यह सानहा फ़लस्तीन की इस्लामी जिहाद के मिसफायर का नतीजा है। बाइडेन एक नाजुक वक्त मिडल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ऐसा मालूम होता है कि गाज़ा के हॉस्पिटल में ख़तरनाक धमाका इसराइल की तरफ से नहीं बल्कि दूसरी टीम की तरफ से हुआ है। फ़लस्तीनी अहदेदारों ने इस दावे को रद्द कर दिया और कहा कि हमले के लिए इसराइल ही ज़िम्मेदार है। जिस वक्त बाइडेन इसराइल का दौरा कर रहे थे, इसराइल की तरफ से गाज़ा में भयानक बमबारी जारी थी। खान यूनिस में कई रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया। गाज़ा के अलग अलग मकामात से ऐसी खबरें मिल रही हैं। खबरों में कहा गया कि नेतन्याहू ने बाइडेन से वादा किया कि वो सिविलियन हलाकतों को टालने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि यह हमास की चालों की वजह से एक बहुत मुश्किल काम है।
غزہ کے لیے مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ WHO چیف نے کہا کہ 22 لاکھ لوگ غزہ میں پھنسے ہوئے ہیں اور حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملوں میں 1400 سے زیادہ اسرائیلی مارے گئے تھے۔ غزہ میں اب تک 3400 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ فلسطین کی اسلامی جہاد نے ایک قبرستان سے راکٹ فائر کیا جو ہاسپٹل کی کار پارکنگ میں گرا۔ یونیسیف نے کہا کہ غزہ کی صورتحال ناقابل بیان ہو گئی ہے۔ یونیسیف کے ترجمان سلیم اویس نے ہاسپٹل حملے کو ناقابل قبول اور وحشتناک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جو فی الحال بچوں اور خاندانوں کے لیے محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونیسیف اپنے معمول کے کام بھی نہیں کر پا رہی ہے، اس کی وجہ سیکیورٹی مسائل اور کم ہوتی ہوئی سپلائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 10 دنوں میں ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم سپلائی کر چکے، اب لڑائی روکنے کی ضرورت ہے، انسانی راستے کی ضرورت ہے، سامان کی ڈیلیوری کی ضمانت کی ضرورت ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایک نمائندے نے کہا کہ اگر لڑائی جاری رہی تو تناؤ اور بڑھے گا۔ مڈل ایسٹ سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے کوآرڈینیٹر ونس لینڈ نے کہا کہ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے ہاسپٹل پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار پر انہیں حیرت نہیں ہوئی ہے۔ فلسطینیوں سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کی راحت ایجنسی کے ایک ترجمان نے کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی اسرائیل نے حملوں کے بعد ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں یونائیٹڈ نیشنز کے اسکولوں پر راکٹ حملوں کی مثال دی۔ تحقیقات کے بعد ان معاملات میں اسرائیل کے دعوے جھوٹے ثابت ہوئے تھے۔ کئی ملکوں کی طرف سے ہاسپٹل حملے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ اسے غزہ کے ہاسپٹل پر حملے سے ہونے والے نقصانات سے شدید تکلیف ہوئی ہے۔ چائنا کی وزارت خارجہ نے کہا کہ جنگ فوری رکنی چاہیے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ہاسپٹل حملے کی مذمت کی اور اسے وحشتناک تباہی قرار دیا۔ چائنا کی دارالحکومت بیجنگ میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رشین پریزیڈنٹ نے کہا کہ اس وحشتناک حملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان لڑائی فوری رکنی چاہیے۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر نے کہا کہ انہیں غزہ ہاسپٹل پر حملے سے صدمہ پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز اور سویلین سے بھرے ہوئے ہاسپٹل پر حملے کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ تمام باتوں کو ثابت کرنا چاہیے اور ذمہ داروں کو جواب دہ بنانا چاہیے۔ غزہ ہاسپٹل پر حملے کے بعد مغربی کنارے میں تناؤ کافی بڑھ گیا ہے۔ کئی لوگوں نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس اور فتح تحریک کے خلاف مظاہرے کیے۔ محمود عباس نے ہاسپٹل حملے کے بعد جارڈن میں میٹنگ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا اور 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا۔ رام اللہ اور مغربی کنارے کے دوسرے مقامات پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے فلسطینی سڑکوں پر نکل پڑے۔ تمام علاقوں میں چہارشنبے کو بند منایا گیا۔ غزہ میں فیول کی صورتحال کافی نازک ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ اگر کوئی 1 لیٹر فیول بھی دے سکتا ہے تو اسے دینا چاہیے، کیونکہ 1 لیٹر فیول سے بھی غزہ میں زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ کئی ہاسپٹلز کے ڈپارٹمنٹس نے فیول نہ ہونے کی وجہ سے کام بند کر دیا ہے۔ ایسا ایک ہاسپٹل الشفا ہے۔ کئی دوسرے ہاسپٹلز نے کہا ہے کہ ان کے پاس بھی فیول ختم ہو رہا ہے۔ 7 اکتوبر کے حملے کے بعد اسرائیل نے غزہ ناکہ بندی سخت کر دی تھی اور فیول، بجلی، پانی، کھانا، دوائیں سب بند کر دیا تھا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ غزہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 3400 ہو گئی ہے اور 13000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ مغربی کنارے میں بھی 61 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ 1250 سے زیادہ فلسطینی مغربی کنارے میں زخمی ہوئے۔ اسرائیل میں 1400 ہلاکتیں ہوئیں اور 5000 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 200 اسرائیلیوں کو حماس اور اسلامی جہاد نے اغوا کیا ہے۔ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کا احتجاج جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے کئی احتجاجیوں کو گرفتار کیا۔ چہارشنبے کو 65 فلسطینیوں کو مغربی کنارے میں حراست میں لیا گیا۔ سمع كل الناس سمع كل الناس ونخلي لنا حماس الله اكبر حط السيف قبال السيف امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے بات چیت کرتے ہوئے غزہ کے ہاسپٹل پر حملے میں بڑی تعداد میں ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اینٹونی بلنکن جارڈن کا دورہ کر رہے تھے۔ انہوں نے منگل کی رات محمود عباس سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔
ایجپٹ کے صدر عبدل فتح السیسی نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو زبردستی غازہ سے نہیں نکالا جا سکتا۔ جارڈن کے شاہ عبداللہ نے بھی ایسا ہی بیان دیا۔ دونوں لیڈرز کو ڈر ہے کہ غازہ میں حملوں سے بچنے کے لیے فلسطینی ایجپٹ اور جارڈن میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سیسی نے کہا کہ اگر ان فلسطینیوں کو غازہ سے زبردستی ایجپٹ بھیجا گیا تو اس کے سنگین نتیجے نکلیں گے۔ پہلے ہی لاکھوں فلسطینی الگ الگ ملکوں میں برسوں سے رہ رہے ہیں، جن میں جارڈن، لبنان، سیریا، ایجپٹ وغیرہ شامل ہے۔ مسلم ملکوں کی ایک میٹنگ جدہ میں ہوئی جس میں غازہ کے ہاسپٹل پر حملے سے پیدا صورتحال اور اسرائیل فلسطین مسئلے کے تمام پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ اس موقع پر کئی مسلم ملکوں نے اپنے جذبات کا، غم و غصے کا اظہار کیا۔ سعودی عرب نے ہاسپٹل حملے کی مذمت کی جس میں سینکڑوں لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایران نے ہاسپٹل حملے کے بعد مسلم ملکوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف سخت پابندیاں لگائیں اور تمام اسرائیلی سفیروں کو ملک سے باہر کریں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ مسلم ملکوں کی تنظیم OIC کی یہ ہنگامی میٹنگ بلائی گئی ہے جس میں غازہ جنگ، خاص طور پر ہاسپٹل پر حملے سے پیدا صورتحال اور اس سے جڑے پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا اور فوری جنگ روکنے پر زور دیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف تیل کی پابندیوں کے علاوہ تمام طرح کی پابندیاں لگانی چاہیے، اسرائیلی سفیروں کو ملک سے باہر کرنا چاہیے۔ بعض مسلم ملکوں کے اسرائیل سے تعلقات ہیں جن میں UAE، بحرین، موراکو، سوڈان، ترکی وغیرہ شامل ہے۔ ایجپٹ کے بھی اسرائیل سے تعلقات ہیں۔ سعودی عرب بھی جلد ہی اسرائیل سے تعلقات بنانے والا تھا، لیکن غزہ جنگ کے بعد صورتحال بدلتی نظر آ رہی ہے، یا کم سے کم اس عمل میں اب دیر ہوگی۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے خود کہا تھا کہ بہت جلد اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات قائم ہوں گے۔ ایران کے اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ ایران نے غازہ ہاسپٹل پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی اور اسے جنگی جرم قرار دیا۔ ایران میں قومی سوگ کا بھی اعلان کیا گیا۔ ایرانی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ غازہ ہاسپٹل پر حملے کے ذریعے اسرائیل نے اپنی تباہی کے عمل کو تیز کر دیا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے غازہ ہاسپٹل پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس کے شعلے صہیونیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ رئیسی نے ایکس پر یہ بات لکھی۔ انہوں نے کہا کہ اس سانحے کے بعد کسی بھی آدمی کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف ترکی الفیصل نے کہا ہے کہ حماس اسرائیل جنگ میں کوئی بھی ہیرو نہیں ہے بلکہ صرف متاثرین ہیں۔ عمان کے سلطان نے سعودی عرب اور دوسرے خلیجی ملکوں کے فارن منسٹرز سے بات چیت کی۔ انہوں نے غازہ کی صورتحال کے بارے میں تفصیل سے بات کی اور سیز فائر کی ضرورت پر زور دیا۔ سعودی عرب اور دوسرے خلیجی ملکوں کے فارن منسٹرز GCC وزارتی میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے مسقط میں تھے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے چیف اینٹونیو گوٹریز نے فلسطینیوں کو اجتماعی سزا یا کلیکٹیو پنشمنٹ دینے کی مذمت کی ہے۔ چائنا میں اکنامک فورم کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے اینٹونیو گوٹریز نے حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کی بھی مذمت کی۔ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ ان حملوں کو جواز بنا کر فلسطینیوں کو اجتماعی سزا نہیں دی جا سکتی۔ ہاسپٹل حملے کے بعد جارڈن کے دارالحکومت میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل پڑے اور عمان کے اسرائیلی سفارت خانے میں گھس پڑے۔ OIC نے غزہ پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے سرکاری دہشت گردی کی مثال قرار دیا ہے۔ OIC سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے کہا کہ یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں سیکیورٹی کونسل سے کہا کہ وہ فوری مداخلت کرتے ہوئے فلسطینی آبادی پر اسرائیلی حملوں کو رکوائے۔ اتر پردیش کی ایک عدالت نے سماج وادی پارٹی لیڈر اعظم خان، ان کی بیوی تزین فاطمہ اور بیٹے عبداللہ اعظم کو 2019 کے ایک جعلی برتھ سرٹیفکیٹ کیس میں قصوروار قرار دیا اور 7 سال جیل کی سزا سنائی۔ خصوصی عدالت کے مجسٹریٹ شوبت بنسل نے یہ فیصلہ سنایا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ غازہ ہاسپٹل حملے پر مسلم دنیا میں غم و غصہ، کئی ملکوں میں احتجاج، جدہ میں OIC کی ہنگامی میٹنگ، ایران نے کہا اسرائیل پر پابندیاں لگائی جائیں۔ ہاسپٹل حملے کے بعد جارڈن نے بائیڈن کی میزبانی سے انکار کر دیا، صلح کی کوششوں کو دھکا۔ سیسی نے کہا غازہ سے فلسطینیوں کو زبردستی نہیں نکالا جا سکتا۔ ہاسپٹل حملے کے بعد مغربی کنارے میں محمود عباس کے خلاف مظاہرے، جارڈن میں احتجاجی اسرائیلی سفارت خانے میں گھس پڑے۔
ہاسپٹل حملہ اسلامی جہاد کی مس فائر کا نتیجہ ہے، اسرائیل نے کیا دعویٰ، یونائیٹڈ نیشنز نے کہا تحقیقات ہونی چاہیے۔ تناؤ کے بیچ بائیڈن اسرائیل پہنچے، نیتن یاہو سے ملاقات، کہا ہاسپٹل حملہ دوسری ٹیم کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ رشیا، چائنا اور کئی ملکوں نے کی ہاسپٹل حملے کی مذمت، کہا لڑائی فوری بند ہونی چاہیے۔ غزہ میں فیول کی صورتحال نازک، وزارت صحت نے کہا 1 لیٹر فیول بھی اہم ہے، کئی ہاسپٹلز میں کام ٹھپ۔ فلسطینیوں کو اجتماعی سزا نہیں دی جا سکتی، یو این چیف انٹونیو گوٹریس کا خطاب۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔